अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम एन आवर विद पेन एक्सपर्ट्स में मैं हूं ज़ैर अहमद, प्रोडक्ट मैनेजर मार्टिन मार्कर। और ये जैसे कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम मार्टिन मार्कर की जानिब से प्रेजेंट किया जाता है और मार्टिन मार्कर पेशेंट केयर और पेशेंट सर्विसेज में अपना एक नुमाया मुकाम रखती है और मुख्तलिफ प्रोग्राम इस तरह के कंडक्ट करती है जिससे जनरल पेशेंट की अवेयरनेस बढ़े। तो कम्युनिटी बेनिफिट के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं पाकिस्तान के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और वो तमाम डॉक्टर्स जो कि अपने शोबे में माहिर होते हैं, स्पेशली पेन ट्रीटमेंट के हवाले से। आज हमारे साथ डॉक्टर आमिर अमीन साहब मौजूद हैं और डॉक्टर आमिर अमीन साहब जो हैं वो फैमिली फिजिशियन हैं और कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं, लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं, आमिर मेडिकल सेंटर को रन करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर ऑन शो। बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया प्रोग्राम में, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम में हम बेसिकली हमारी जो ऑडियंस है उनको हम ये पेन की अवेयरनेस कराना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसके हवाले से एक अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि पेशेंट्स या लोग अमूमन पेन में डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये किस तरह का पेन है और अमूमन एक गलत तरफ चले जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और मुख्तलिफ इस किस्म की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं जिसका उन्हें नुकसान होता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि पेन क्या है और इस किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, पेन एक नाखुशगवार किस्म की फीलिंग है, डिस्ट्रेसिंग फीलिंग है जो आपकी डेली रूटीन वर्क में आपको हिंड्रेंस पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है। इसके साथ साथ ये एक अलार्म भी है, बॉडी अलार्म करती है कि अगर उसके अंदर कोई तकलीफ़ किसी उसके टिश्यू को है तो एक अलार्म की सूरत में आपके पास पेन आ जाती है। तो ये एक गिफ्ट भी है इस सेंस में कि ये अलार्म करती है और आप अपने डॉक्टर से रजू करते हैं कि मुझे पेन हो रही है, तो वो जो भी बेसिक डिजीज़ होती है उसको एड्रेस करता है। बेसिकली हम पेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एक्यूट पेन है और क्रॉनिक पेन है। एक्यूट पेन जो होती है यूजुअली ये बॉडी के टिश्यू डैमेज जैसे होता है तो ये पेन आती है। ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए होती है, अगर इसको ट्रीट कर लिया जाए तो ये पेन ख़त्म भी हो जाती है। लाइक जैसे लेबर पेन है, बहुत शार्प पेन होती है, लेबर ख़त्म हुई, पेन ख़त्म हो गई। या कोई एक्सीडेंट है, बोन फ्रैक्चर है, एक्यूट पेन होगी, आप उसको ट्रीट करेंगे, ख़त्म हो जाएगी। ये एक छोटे ड्यूरेशंस के लिए होती है और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है। अच्छा, जैसे एक्यूट पेन है तो एक्यूट पेन जो है इसकी एग्जांपल मैं दूँ, एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। इसमें जब तक हम उसको बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे पेन नहीं जाएगी, इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन की पेन है, इसको ख़त्म करना है और साथ ही आपकी डिज़ीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। जबकि क्रॉनिक पेन है, इसमें टाइम ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, मंथ भी, 2 मंथ्स भी, 1 ईयर, 2 इयर्स, ये लॉन्ग ड्यूरेशन की स्टेज और इसकी वजह भी कभी हो सकती है और कभी नहीं भी हो सकती। तो इस लिहाज से एक्यूट पेशेंट में तो पेशेंट यूजुअली डॉक्टर को के पास पहुंच जाता है वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए, ताकि उसकी बेसिक वजह जो है वो ट्रीट की जाए और पेशेंट ठीक हो जाए और पेन भी ठीक हो जाएगी। जहाँ तक क्रॉनिक पेन का ताल्लुक है तो उसमें यूजुअली सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। लोग उसमें बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और उसमें प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं। डॉक्टर साहब, आपकी वैसे जनरल प्रैक्टिस में आप किस तरह के पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जो कि जनरली पेन्स के साथ आते हैं और किस तरह से वो कौन कौन से पेन्स को रिपोर्ट करते हैं, और फिर उनमें कुछ ऐसे होते होंगे जो यकीनन बहुत सारी पेन किलर टैबलेट्स को खाते हुए आ रहे होंगे और फिर उसके बाद आपके पास रिपोर्ट करते हैं, तो क्या अलामात उनमें होती हैं और क्या चीज़ आप उनमें देखते हैं? अच्छा, जो क्रॉनिक पेशेंट के पेशेंट्स होते हैं यूजुअली वो मस्कुलोस्केलेटल पेन्स होती हैं, शैटिक हो गई, हेडेक हो गई, इस तरह की और पेन्स जो हैं जो लॉन्ग स्टैंडिंग पेन्स हैं, इनमें लोग बहुत सारी मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, महीनों करके आते हैं और इसमें हमेशा उनको प्रॉब्लम रहती है।
جو ایکیوٹ پین جیسے میں نے ایگزامپلز دی ہیں وہ تو جب تک اس کی بیسک ریزن کو ڈاکٹر سالو نہیں کر دیتا پین بھی نہیں جائے گی. اس لیے وہاں پہ تو ان کی مجبوری ہے ڈاکٹر کے پاس آنا. یہاں پہ چونکہ آپ کو کرونک پین بھی بڑی زیادہ ہے اور دوائیاں بھی فریلی اویلیبل ہیں. اوور دی کاؤنٹر میڈیسن آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے, آرام سے لیتے ہیں اور کھاتے ہیں اور ٹائم پاس کرتے ہیں, جو کہ غلط ہے, جو کہ نہایت بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. ان کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ جو پین فی الحال ہو رہی ہے, جو میڈیسن لے رہے ہیں اس کے بدلے میں ان کو کس قدر نقصان دے سکتی ہے. ان کا جگر خراب ہو سکتا ہے, ان کا معدہ خراب ہو سکتا ہے, ان کے گردے خراب ہو سکتے ہیں. تو بالآخر ہوتا یہی ہے جو سیلف میڈیکیشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں. لیکن چونکہ یہ سستا اور آسان طریقہ ہے اس لیے بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اوکے, تو ڈاکٹر صاحب ہم جیسے ایک پیشنٹ کو کس طرح پتہ چلے کہ کیا انٹینسٹی ہو یا کیا کنڈیشن ہو, اسے پتہ چلے کہ جی یہ چیز ہے تو مجھے ڈاکٹر کو لازمی رپورٹ کرنا ہے. مطلب ایک جنرل پین ہے, ایک اگر کامن لائف سٹائل سے ایگزامپل لیں, ایک عام عمومی طور پہ, تو ایک تو کچھ پینز ہوتے ہیں جن کو نارملی ہم اوائڈ کرتے ہیں, ہلکی چوٹ لگ گئی ہے, کچھ اس طرح کے پینز ہو گئے, ہم نے کچھ ایکٹیویٹی کر لی ہو, اس میں تو ڈیفینیٹلی کوئی پیشنٹس اتنا زیادہ ڈاکٹرس کو پرسو نہیں کرتے. لیکن کون سی کنڈیشنز ہیں جہاں پر جو لانگ سٹینڈنگ ڈیزیز ہے جیسے روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے, اس میں لوگ بہت زیادہ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, اوکے ٹوٹکے کرتے ہیں اور اس طرح کی دوسری آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹس جو ہیں, اور کسی نے بتا دیا دوائی لے لو, فلاں دوائی لے لو. اس طرح کی ڈیزیز جو ہوتے ہیں جو لانگ ڈیوریشن کے لیے چلتی ہیں اور پیشنٹ ٹھیک بھی نہیں ہو پاتا. یوزلی آپ کو پتہ ہے مسکولر پین جو ہیں, جوائنٹ بونز کی پینس ہیں, یہ لانگ سٹینڈنگ ہوتی ہے, لمبے عرصے کے لیے چلتی ہیں. ان میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ مختلف جگہوں پہ جاتا ہے جس میں ڈاکٹر بھی شامل ہے, جس میں حکیم بھی شامل ہے, جس میں ہمسایہ بھی شامل ہے. وہ سب طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کیا ہوتا ہے. آسان طریقہ اس کا یہی ہوتا ہے ان کے پاس کہ وہ میڈیکل سٹور پہ جائیں, درد کی دوائی لیں اور کھائیں اور آرام آ جائے. اور چونکہ یہ سب سے آسان اور سستا طریقہ ہے, اویلیبلٹی ہمارے پاس بڑی زیادہ ہے. ہر میڈیکل سٹور پہ آپ کو پتہ ہے آسانی سے دوائیاں مل جاتی ہیں, اویلیبلٹی بھی بڑی آسانی ہے, پیسے بھی کم لگتے ہیں. اس لیے وہ اس طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہیں جس کا ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے لانگ ٹرم میں. ایک آدھ دفعہ NSAID کھا لینے سے کچھ نہیں ہوتا, یوزلی کچھ نہیں ہوتا, ہو تو سکتا ہے لیکن یوزلی کچھ نہیں ہوتا. لیکن لمبے عرصے کے لیے مہینوں کھا لینا یہ اپنے ساتھ سنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں یقیناً آپ بھی اس پرابلم کو فیس کرتے ہوں گے. یقیناً آپ نے بتایا کہ لوگ خود ہی جاتے ہیں میڈیکل سٹور پہ اور خود ہی دوائیاں لے لیتے ہیں اور اس میں وہ ٹیبلٹس دے دیتا ہے پین کلر کی. تو ایسی صورتحال میں دو میسیجز, ایک آپ ان تمام لوگوں کو جو کہ پین کلر ٹیبلٹس کے لیے جاتے ہیں یا ان سے مشورہ لیتے ہیں, اور ان کیمسٹ جو کہ یہ ڈاکٹرز یا میڈیکل سٹورز ہیں جو, ان کو کیا آپ مشورہ دیں گے کہ وہ کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں, کس طرح سے اگر کوئی آتا ہے ان کے پاس پیشنٹ تو وہ کیا کریں پھر؟ دیکھیں میڈیکل سٹور ہر گلی محلے میں ہے, اس کے لیے تو آپ کو لیجسلیشن کرنی پڑے گی کہ جو ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہے اس کو ووٹ کو بھی عزت دو اور ڈاکٹر کی پرسکرپشن کو بھی عزت دو. اس کے لیے تو ان کو کرنا پڑے گا. یہ ہمارا ڈاکٹرز کے بس کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو پرسکرپشن کے بغیر میڈیسن نہیں ملے گی تو ڈیفینیٹلی پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, آپ کو جانا پڑے گا. اور اگر آپ جا کے کہہ دیں گے تو سٹور والے کا بھی کاروبار ہے اور جو کمپنی بنا رہی ہے اس کا بھی کاروبار ہے, وہ تو ملتی رہے گی. یہ تو لیجسلیٹر جو ہیں ہمارے جو حکمران ہیں وہی کر سکتے ہیں. اس میں ڈاکٹر کا عمل دخل بڑا کام ہے کہ وہ منع کر سکے کہ آپ نے میڈیکل سٹور سے جا کے دوائی نہیں لینی. ہاں پیشنٹ کو کونسل کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے لیے. پیشنٹ سمجھتا ہے ٹھیک ہے, نہیں سمجھتا تو مجبوری بن جاتی ہے ہماری. اور سر جس طرح یہ OTC پہ جو پھر میڈیسنز ملتی ہیں, جو پین کلرز ملتی ہیں OTC پہ, تو ان کے لیے بھی پیشنٹ ان کو بھی اوائڈ کرے اگر کچھ فریکوینٹ ہونے کا خطرہ ہو؟ بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. وہ بہت نقصان دہ ہیں کہ اوور دی کاؤنٹر آپ میڈیسن لیتے رہیں اور اپنا گزارا کرتے رہیں. اس میں آپ کے میجر سسٹمز جو ہیں
کارڈیوواسکولر سسٹم ہے, آپ کا گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم ہے, آپ کا نیفرولوجی جو گردے کا سسٹم ہے, یہ سارے خراب ہوتے ہیں. ویسے آپ نے ڈاکٹر صاحب یوزلی یہاں ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ بہت زیادہ کامن ہے کہ کوئی بھی جاتا ہے اور کچھ کسی بھی قسم کی دوائی لے کے آ جاتا ہے اور اس کو پھر جو ہے وہ استعمال. یقیناً آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس حوالے سے لیجسلیشن کی بہت ضرورت ہے اور اس اسٹرکٹنس کی بہت ضرورت ہے کہ اس کے بعد اس لیجسلیشن کے بعد اس کو امپلیمنٹ بھی کروایا جائے. یقیناً. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات یہ کہ ایسے تمام کچھ آپ کے پاس یقیناً ایسے بھی پیشنٹس رپورٹ ہوتے ہوں گے جو کہ انجریز کے ساتھ آتے ہیں, ڈفرینٹ ڈیلی انجریز, جس میں کہیں چوٹ لگ گئی, کسی قسم میں اگر کچھ مطلب کچھ سامان بھاری اٹھاتے ہوئے کمر میں درد ہو گیا, تو ایسے میں آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں تمام پیشنٹس کو کہ وہ کیا دیکھیں؟ اگر تو آپ NSAIDs کو بالکل شجر ممنوع بنا دیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. ایکیوٹ انجری ہوئی ہے, آپ کو پین ہوئی ہے, آپ کو دینا ہے. یس, یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنی دیر کے لیے کس مقدار میں دینا ہے. آپ نے اس کو عادت نہیں بنا لینی. بالکل. آپ نے جب عادت بنائیں گے تو پھر آپ کی کام خراب ہوگا. جب آپ کہیں گے کہ میں نے بھی یہ کھائی تھی اور آپ بھی یہ کھا لو دوائی, پھر کام خراب ہوگا. NSAIDs بری بات نہیں ہے. یس یس, NSAIDs بڑی اچھی میجک ڈرگ ہے, اس کو کھانا پڑتا ہے, اس کو دینا پڑتا ہے, لیکن ڈیسائیڈ ڈاکٹر کرے گا. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب, یہ تمام کوشش ہی اس لیے ہے تاکہ یہ اویئرنیس جائے کہ خود سے ایک تو دوائیاں نہیں کھانی, خود سے ساری کی ساری ٹریٹمنٹ ریجیمن نہیں استعمال کرنی, اس کے لیے پہلے کنسلٹیشن ہے. جی بالکل. اور ان کیس اگر کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس میں اگر ڈاکٹر صاحب ایسے تمام پیشنٹس کے لیے پاسبل نہیں ہے کنسلٹیشن, یا کسی بھی وجہ سے ایک عام سا کمر کا درد ہے اور اس میں کنسلٹیشن پاسبل نہیں ہے, دین ان کے لیے کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں تو آپ نے اس کی کوماربڈ کنڈیشنز دیکھنی ہے. وہ پیشنٹ کون ہے, ینگ ہے, ایج کیا ہے, اس کو کارڈیوواسکولر ڈیزیز پہلے سے ہے, اس کو گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیز پہلے سے ہے, کوئی السر ہے. آپ پھر ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں نا کہ آپ نے اس کو NSAID دینا ہے کہ نہیں دینا. تو میں پھر کہوں گا کہ آپ کو چاہے ایکیوٹ انجری ہو, کوئی پین ہو, آپ نے ایک دفعہ ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کر لینا ہے کہ اس کو کون سی میڈیسن درد کے لیے ضرورت ہے. اگر سپوز ایک پیشنٹ ہے جس کو روٹین ورک میں ایکس اینڈ پین جیسے باڈی کی ہوتی ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے NSAIDs کی, وہ سمپل پیراسٹامول سے کام چلا سکتا ہے یا کوئی ٹاپیکل انالجیزک لے سکتا ہے, تو اس میں تو ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اور اسی طرح جو جن میں کوماربڈ کنڈیشنز ہیں, لائک وہ پہلے سے کمپرومائزڈ پیشنٹ ہیں, کارڈیوواسکولر ڈیزیز ہے یا السر ہے, وہ اگر لے لے گا خود سے تو وہ تو پرابلم میں جائے گا. تو وہ اس لحاظ سے ہر پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ تھوڑی سی درد کے ساتھ مختلف. درد صرف ایک سمٹم ہے, ڈیسائیڈ کرنا ڈاکٹر کا کام ہے اور اس کو میڈیسن دینا بھی ڈاکٹر کا کام. سیلف میڈیکیشن اس میں آپ کو پرابلم میں لے جائے گی. یقیناً. اچھا, اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب وہ کون سی کنڈیشنز ہیں اسپیسیفکلی جن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دس از دا کنڈیشن, دیز آر دا پینس, کہ جس میں اتنا آپ خود دیکھ سکتے ہیں, یہ وہ جو سیلف ہیلنگ پین ہوتا ہے جس میں آپ انتظار کر سکتے ہیں تھوڑا سا, کہ جس میں جو آپ مطلب پیشنٹ آئیڈینٹیفائی کر لے کہ مجھے یہ والا پین ہے تو میں ٹھیک ہے, میں اس کو ٹاپیکل سے یا پھر جو ہے وہ ایکسرسائزز کے تھرو جو ہے وہ مینیج کر سکتا ہوں. ایسے کون سے پینز ہیں؟ یوزلی آپ کا ورک لوڈ, جب آپ صبح سے شام تک کام کرتے ہو تو آپ کو تھکاوٹ فیل ہو جاتی ہے یا ہلکی موٹی پین ہو جاتی ہے, تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پین اتنی زیادہ نہیں ہے, تھوڑے سے ریسٹ کے ساتھ بہتر ہو سکتی ہے, یا ٹاپیکل میڈیسن ٹاپیکل جو بھی ہے اس سے آپ گزارا کر سکتے ہو, یا کوئی چھوٹا موٹا کٹ ہے, برن ہے, جس پہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, تو اس میں ٹھیک ہے, اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ جیسے برن ہے تو اس میں کوئی اتنی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. پین اگر ہلکی سی برداشت کر لیں گے تو انفلیمیشن ہے وہ بھی ایک پروسیس ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا اور اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گی پین, اگر آپ اس میں گزارا کر سکتے ہیں. بہت زیادہ ہے, آپ کی ڈیلی روٹین میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کام نہیں کر سک رہے, تو پھر تو آپ کو مشورہ کرنا ہے. مطلب دس از دا اونلی بارڈر لائن کہ یہ وہ پینز ہیں جس میں آپ ایٹ لیسٹ اس میں یہ کہہ لیں کہ ایک حد تک اجازت ہے کہ آپ اس میں
اپنے آپ ہی سیلف ہیلنگ پہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. ادر دین دس یو ہیو ٹو کنسلٹ ٹو دا ڈاکٹر. کسی بھی قسم کا پین جہاں پہ آپ کی روٹین آپ کو اجازت نہیں دے رہی, آپ کو کام کرنا مشکل لگ رہا ہے, وہاں پہ آپ کو جانا ہی پڑے گا یقیناً. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات کری کہ آفس کوئی اس طرح کا ورک لوڈ ہے, یا اس میں بہت سارے آفس گوئنگ لوگ اور بہت سارے ورکنگ پروفیشنلز ان کو لیپ ٹاپس کی وجہ سے کندھے جھکتے ہیں. ہم نے اس کے بارے میں مسلسل آگاہی دیتے رہے ہیں کہ وہ پوسچرس کے حوالے سے, لیکن بہت سارے ان میں ایشوز اس حوالے سے ڈیولپ ہوتے ہیں. پلس پھر چونکہ پورے دن لائف سٹائل ایک بہت ہی بزی لائف سٹائل ہے اس میں, تو اس تمام سینیریو میں آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹس کو کیا کرنا میرا چاہیے؟ خیال ہے اس میں تو نہیں لینی چاہیے NSAIDs, کیونکہ کام تو روز کا ہے, بالکل کرنا بھی ہے آپ کو, تو اس میں تو NSAIDs نہیں لینی چاہیے. آپ کو آلٹرنیٹیو دیکھنا چاہیے, آپ کو اپنی سٹنگ کو کریکٹ کرنا چاہیے, آپ کو اپنی جنرل ہیلتھ کو کریکٹ کرنا چاہیے. سپوز آپ کو پین ہوتی ہے لیپ ٹاپ والی, تو آپ میں وہ جو آپ کے ورٹیبرا ہیں جو یوز ہوتے ہیں نیک کے, اس میں دیکھیں ایکسرسائزز کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا ریلیکس کر سکتے ہیں, آپ اپنی سیٹ سے اٹھ سکتے ہیں, کچھ دیر کے لیے آپ ریلیکس کر سکتے ہیں, بجائے یہ کہ آپ کنٹینیوسلی بیٹھیں, پین ڈیولپ کریں اور اس کے بعد میڈیسن لے لیں. تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین کو تھوڑا سا بریک کریں اور چینج کریں اور ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف آئیں. سملرلی ڈاکٹر صاحب موبائل فون یوزیج کی وجہ سے بھی سملر جو جس طرح کا پوسچر یوز ہوتا ہے اور جس طرح کی تمام یہ میں ایک آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا, اس میں یہ تھا کہ سب سے بڑی کاز آگے جو سروائیکلس کی اور اسپائن پینس کی ان تمام کی ہونے والی ہے آگے جو اگلے 10 سالوں میں, وہ یہ موبائل فون. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اوکے. اور اب اس کے لیے پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا, بجائے یہ کہ آپ میڈیسن پہ آ جائیں. یس مطلب ڈیفینیٹلی ان تمام کنڈیشنز میں لائف اسٹائل کو ابھی سے امپروو کریں گے تو اگلے 10 سال میں ہونے والی بیماریوں سے بچ سکیں گے جو کہ ہونے والی ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ایک اور کنڈیشن ہے, کچھ ایسے تمام مریض جو کہ کمپرومائز ہوتے ہیں, لیور کمپرومائز ہوتے ہیں, آپ کے پاس یقیناً رپورٹ کرتے ہوں گے, اور کڈنی کمپرومائز پیشنٹس, تو ایسے تمام مریضوں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی درد کچھ گولیوں کا استعمال کرنے سے پہلے وہ کس طرح سے ایویلویٹ کریں اس کو, اور کیا اسٹریٹجی اپنائیں؟ اچھا, جو پیشنٹ پہلے سے بیمار ہیں, جیسے جن کا لیور کمپرومائزڈ ہے یا کڈنی کمپرومائزڈ ہے, ان کے لیے تو یہ ان پیشنٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو عام روٹین والے پیشنٹس ہیں. ان کو تو بالکل بھی نہیں سیلف میڈیکیشن کرنی چاہیے, اور اسپیشلی پین کے حوالے سے ہماری جتنی بھی جسم میں جو بھی ہم دوائی کھاتے ہیں وہ جاتے ہیں, تو وہ اس کو یا تو کڈنی یا پھر لیور ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے, اس کو کلیئر کرتا ہے جسم سے. تو اگر پہلے سے یہ میجر آرگن آپ کے کمپرومائزڈ ہیں, تو آپ کو ایسی تمام دوائیاں جو ان کو ڈسٹرب کرتی ہیں ان کے فنکشن کو, ان کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور ایکسپرٹ کی اوپینین کے بغیر آپ کو بالکل بھی نہیں یوز کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے پروگرام کے بھی سٹارٹ میں کہا کہ بہت سے پیشنٹ جو ہیں وہ شائٹکا پین کے ساتھ آتے ہیں, تو یہ بیسیکلی پین کیا ہوتا ہے, اور اس کی انڈیکیشن کیا ہے, مطلب پیشنٹ کو کیسے پتہ چلے یہ پین ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. اچھا, شائٹکا جو ہے کامن ایک بیماری ہے, شیٹک نرو ہوتی ہے ہماری, جو ہماری کمر سے بیک کے حصے سے نیچے کو جاتی ہے ٹانگ کے پیچھے سے. ایک بڑی شارپ سی پین ہوتی ہے, اور ایک لائن کی صورت میں ہوتی ہے جو بیک سے آتی ہے اور پھر ایک ٹانگ میں نیچے کو چلی جاتی ہے ایک لائن کی صورت میں. تو یہ شارپ پین ہوتی ہے. بہت سارے پیشنٹ اس میں آتے ہیں. اس کی ریزنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, جیسے اسٹینوسس, ورٹیبل اسٹینوسس میں نرو کو کوئی ڈیمیج ہو گیا تو یہ پین ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ایکسرسائزز, پین کلر, یہ سارا کچھ چلتا ہے. یہ تو پھر ڈاکٹر صاحب اس میں تو لانگ ٹرم پیشنٹ جو ہے وہ جاتے ہوں گے دوائیوں پہ, پین کلرز پہ, اور اس طرح کی ٹیبلٹس. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس انٹینسٹی کی یہ پین ہے اور آپ نے ٹریٹمنٹ کیا لیا ہے. اگر آپ NSAIDs کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں اور خود سے کر رہے ہیں تو پرابلم رہے گی. اگر آپ نے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں, پراپرلی ڈائگنوز ہوا ہے, اور آپ نے فزیو تھراپی کروائی ہے, آپ کے ساتھ میں میڈیسن لیا, تو یہ بالکل ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. آپ کو لانگ ٹرم دوائیوں کی ضرورت نہیں رہے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے ہمارے یہاں فزیو تھراپسٹ کا رول, یہ تو اب کچھ اویئرنیس تھوڑی بتائیے, ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فزیو تھراپسٹ بہت اہم ہے,
یس. بہت اہم ہے. مسکولوسکیلیٹل پین میں فزیوتھراپی کا رول بہت اہم ہے. اوکے. اس سے ہماری جو میڈیسن ہے این ایس ایڈس کا ہے وہ لوڈ بڑا کم ہو جاتا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کم. اوکے اوکے. اور یہ بلکہ نہ ہونے کے برابر. مطلب کون کون سے ایسے پینس ہیں جن کے لیے فزیو تھراپی بیٹر رہتی ہے اور کون سے ایسے کہ جن میں جو ہے وہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ نہیں جی اس پین میں تو اٹس اے ڈفرینٹ ٹائپ آف اے پین اور اس میں کنسلٹیشن اور پین کلرز اور ڈفرینٹ کی طرف جائے؟ جو یوزلی مسکولوسکیلیٹل پین ہے اس میں فزیو تھراپی کا رول ہے. اوکے. جس کا اوریجن بون اور مسل سے ہے, لائک شیٹیکا بھی ہے, انکلوزنگ اسپونڈلائٹس ہے, مسکولر ایکس اینڈ پینس ہیں. ان میں فزیو تھراپی کا رول بہت اچھا, ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہے اور اس کا رول بھی ہے اور میڈیسن کا لوڈ بھی کم ہو جاتا ہے, این ایس ایڈس کا برڈن بھی کم ہو جاتا ہے, تو یہ کیور بھی ہو جاتی ہیں اس سے. اور جو باقی ایکیوٹ پین ہے وہاں پہ تو جب تک وہ پرابلم ٹریٹ نہیں ہوگی وہ نہیں جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, پین کا بیسیکلی اسکیلز بھی ڈیفائن ہوتے ہیں کہ جی کس انٹینسٹی کا پین ہے اور کس میں, تو یوزلی ویسے پین زیادہ ہو تو وہ ویسے ہی پیشنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس رپورٹ کر لیتا ہے, لیکن بعض ایسے درد ہوتے ہیں جن میں انٹینسٹی زیادہ نہیں ہوتی لیکن وہ علامتیں بڑی سخت ہوتی ہیں اور جس کے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جو انٹرنل آرگن ڈیمیج یا کسی بھی قسم کا انٹرنل آپ کی میسکولر انجری ہوئی ہے, کوئی انٹرنل انجریز ہے, اس کے آپ کو پینس بڑے ہلکے محسوس ہو رہے ہیں, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کنسلٹ ود اے ڈاکٹر. ہاں, اس میں جیسے یوزلی جب کینسر کا شروع ہوتی ہے بیماری تو اس میں پین اتنی زیادہ پرومیننٹ فیچر نہیں ہوتا لیکن بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمیں ڈفرینٹ ایک سمٹمز یہ بھی ہے کہ پین کے ساتھ آ جاتے ہیں. بریسٹ کینسر کا پین ہے, بریسٹ اس میں پیشنٹ تو لمپ کے ساتھ آتا ہے لیکن پین بھی ہو سکتی ہے, تو اس میں آپ ڈیزیز بڑی ہے سمٹم چھوٹا ہے تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ پین اس پہ کیسے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب سملرلی فیمیلس کے حوالے سے اگر ہم کیونکہ کس طرح سے ڈفرینٹ ٹائپ آف پینس میں فیمیل رپورٹ کرتی ہیں آپ کو, تاکہ اور اس میں کیا ڈفرینسیشن ہے ہر طرح کی میل اور فیمیل کا, تو اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ اس کو یہ پین ہونی ہے اور یہ نہیں ہونی ہے. کوئی بھی پین ہو سکتی ہے, ایون مسکولوسکیلیٹل بھی ہو سکتی ہیں, ہیڈیک بھی ہے, ساری پینس جیسے اب میل اور سیم ساری کنسیڈریشن جو میل کے پینس میں ہے وہی فیمیلس میں آلموسٹ, کہ وہ بھی جو ہے وہ قطعی طور پہ او ٹی سی جو مختلف ٹیبلٹس ہیں اس کو خود سے استعمال نہ کریں بلکہ اس کے لیے کنسلٹیشن کریں تاکہ پراپر طریقے سے ان کی گائیڈنس ہو سکے اور آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا ڈراتے چلیں ان تمام لوگوں کو جو کہ سیلف میڈیکیشنس کو بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے اس کو استعمال کرتے ہوئے, کہ کیا یہ سیلف میڈیکیشن یا پھر پین کلرز کا بے جا استعمال یہ کیا دل کے دورے کا بھی باعث بن سکتا ہے؟ بالکل کیوں نہیں بن سکتا. اس میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے, خون کی الٹی آ سکتی ہے, آپ کا جے سسٹم خراب ہو سکتا ہے, دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے, کیوں نہیں. اس میں سیلف میڈیکیشن آپ کو ٹیک اوے میسج یہ ہے کہ پین جب بھی ہو آپ اس کو ڈائگنوز ضرور کروائیں یہ کون سی پین ہے, اور اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہوتی ہے. پین کا سمپل طریقہ یہ نہیں ہے کہ پین ہوئی ہے اور آپ نے این ایس ایڈس لے لیے, شاید اس سے آپ کی پین ٹھیک ہو جائے, لیکن اس سے جتنا آپ کی باڈی کو نقصان ہوتا ہے لانگ ٹرم میں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے میرا میسج یہ ہے کہ پین ہے وہ آپ کے لیے ایک علام ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, پین کو دیکھیں کون سی پین ہے, رول آؤٹ کریں, بہت ساری چیزوں کو ڈاکٹر کرتا ہے, اس کے بعد پھر آپ میڈیسن لیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت جامع اور بہت ہی کنسائز اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے پیشنٹس کو یہ انفارمیشن پاس آن کی, اور ڈیفینیٹلی سب کے لیے بہت لرننگ ہوگی اور اس سے بہت کچھ سیکھ حاصل ہوگی کہ کسی بھی قسم سے کوئی بھی پین کے لیے کچھ بھی استعمال نہیں کر لیتے. اس کے لیے ایک پراپر ریجیمن ہوتی ہے, پین میں بھی ڈفرینسیشن ہوتی ہے, بہت ڈفرینٹ قسم کے پین ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ ایک بہت فائدہ مند چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں جاتے جاتے ایک میسج اور ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ یہ فرق نہیں کر پاتے کہ ایک تو جن کی جو کہ
اچانک ٹیبلٹس پہ چلے جاتے ہیں, جو کہ کیونکہ ایک ریجیمنٹ جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے ٹاپیکل, اگر کوئی کنڈیشن ہے تو ٹاپیکل بھی یوز کریں, تو ان کے لیے کیا میسج ہے؟ میرا خیال ٹاپیکل بیٹر چوائس ہے مسکولوسکیلیٹل پین کے لیے. تھوڑا سا اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بندہ چاہیے جو آپ کو مساج کر دے. یس, اس کی جو ہے, اس کے علاوہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے. جیسے آپ دوسری میڈیسن این ایس ایڈس جو اورل لیتے ہو یا انجیکٹیبل لیتے ہو ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, اس کا شاید سائیڈ ایفیکٹ بہت کم ہے. ایک آدھ ریش ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ, یا ایک آدھ اچھا سا بندہ چاہیے جو آپ کو لگا دے, مساج کر دے. اس کے علاوہ اس کی آئی تھنک کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. thank you very much Dr. Sahab for being here. It's very wonderful talk with you, and thank you very much all of you for watching this episode, and hopefully next week آپ سے ضرور اس کسی اور موضوع پہ بات ہوگی related to the pain. So thank you very much.